Bismillahirrahmanirrahim. A tool is a means to an end. एक टूल, आला या हथियार किसी मतलूबा मकसद, नतीजे, एंड रिजल्ट को बेहतर तरीके से हासिल करने का एक मौसर जरिया होता है। हम इंसानों के पास दिमाग की शक्ल में एक बहुत ही ताकतवर और यूजफुल रिसोर्स है, जिसका एक टूल है क्रिटिकल थिंकिंग, तदब्बुर और तफक्कुर, इज्तिहाद। इज्तिहाद, क्रिटिकल थिंकिंग, तदब्बुर, तफक्कुर के ज़रिए से इंसान बहुत सारे मतलूबा नताइज हासिल कर सकता है और कर रहा है। इंसान को अपनी ज़िंदगी में अतमाम नेमत के लिए यही ज़ाद राह काफ़ी है। इसके ज़रिए से हम हकीकत और अफसाने के दरमियान में तमीज़, फ़र्क करते हैं, अहम मसाइल को समझ सकते और हल कर सकते हैं, किसी मौजू की गहराई में जा सकते हैं, बड़े सवालों का जवाब पा सकते हैं। इस टूल आले को रिफाइंड, शार्प, तेज़, धारदार और बेहतर क्यों और कैसे बनाया जाए और उसका इस्तेमाल कब, कहाँ और कैसे किया जाए, ये जानना और सीखना हमारी और आपकी ज़िंदगी का सबसे फ्रूटफुल, कीमती, अहम और फ़ायदेमंद काम और जिम्मेदारी है। सबसे पहले हम नीड स्टेप, ज़रूरत, वाय, क्यों पर एक नज़र डालते हैं। इसके जानने या ना जानने, सीखने या ना सीखने का मेरी और आपकी ज़िंदगी पर क्या असर होता है, इसके सीखने या ना सीखने के क्या फ़वाइद और नुकसानात हैं। हाउ डज दिस सब्जेक्ट अफेक्ट्स मी। किसी भी एक्टिविटी, सरगर्मी में महारत हासिल करने के लिए उसके टूल्स एंड रूल्स, ज़ाद राह और नक़ूस राह को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इज्तिहाद, क्रिटिकल थिंकिंग, तदब्बुर की सलाहियत को हासिल करना, उसका इस्तेमाल सीखना हमारे लिए तीन पहलुओं से बहुत ज़रूरी है। बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान और बहैसियत माइनॉरिटी इन इंडिया, हिंदुस्तान में अक़लियत। बहैसियत इंसान, हम इंसान सिर्फ जानने, सीखने, समझने और अच्छे और बुरे की तमीज़ करने की सलाहियत, क़ुव्वत लेकर पैदा हुए। बाकी सारी चीज़ों के लिए हम दूसरों के मोहताज थे। हम दूसरों के इल्म, ख़यालात, मसनूआत, आइडियाज़ एंड प्रोडक्ट्स के कंज्यूमर, सारिफ हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं। ये दूसरे लोग हमारे माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, उस्ताद, आलिम, दोस्त अहबाब, सियासतदान, मुश्तहरीन, एडवर्टाइज़र्स, राइटर्स, स्पीकर्स, जर्नलिस्ट, न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज़ और किताबें वगैरह हैं। इन्होंने हमें फैमिली, पर्सनल रिलेशंस, स्कूलिंग, बचपन, जवानी, शादी ब्याह, कल्चर, मज़हब, सियासत वगैरह के बारे में नज़रियात ज़हन नशीन कराए। मसलन शादी के बारे में किसी को बताया गया कि सिर्फ मोनोगैमी सही है, किसी को बताया गया कि पॉलीगैमी भी सही है, किसी को बताया गया कि पॉलीगैमी बुरी चीज़ है, किसी को बताया गया कि होमोसेक्सुअलिटी बुरी चीज़ है, तो किसी को बताया गया कि ये होमोसेक्सुअलिटी भी फितरी चीज़ है, वगैरह वगैरह। बचपन में तो हम अपनी सारी इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, फिज़िकल ज़रूरियात, नीड्स के लिए दूसरों के मोहताज थे। हमने जो भी जाना या माना वो सब दूसरों का बताया हुआ ही था। हमने सवाल किया, माँ बाप ने, टीचर्स ने, सोसाइटी ने जवाब दिया। हमने उन जवाबों को कबूल किया, एक्सेप्ट किया
اور ان کو اپنے عقائد و نظریات اور اپنے علم و عمل کی بنیاد بنایا، اور آہستہ آہستہ یہ چوائسز ہماری زندگی اور پہچان بن گئی۔ وی آر دا پروڈکٹ آف دیز انفلوئنسز، ہم انہی اثرات کی پیداوار ہیں۔ ہم نے بہت سارے نظریات و عقائد کو اکٹھا کر لیا ہے، ایکوائر کر لیا ہے، اور اب انہی کی بنیاد پر کسی نئے نظریات و خیالات، اوپینین، آئیڈیا کو رد یا قبول کرتے ہیں۔ مثلا کوئی کلوننگ کو قبول کرتا ہے یا رد کرتا ہے، تو کوئی انسان یا گروہ یا ملک بنا کسی جج، جیوری اور عدالت میں ٹرائل کے بغیر کسی گھر بیٹھے انسان کو مجرم قرار دے کر یہ ثابت کر کے ڈرون اٹیک سے سزا دینا صحیح سمجھتا ہے، اور کوئی بنا فیئر ٹرائل کے سزا دینا صحیح نہیں سمجھتا۔ کوئی ابارشن کو صحیح سمجھتا ہے تو کوئی کیپٹل پنشمنٹ کو غلط سمجھتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے عقائد و نظریات ہی ہمارے ایکشنز، عمل کو ڈائریکشن دیتے ہیں، اور ہمارے اعمال، ایکشنز کا ہماری ذاتی اور اجتماعی زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ اگر عقائد و نظریات صحیح ہیں، سچ ہیں، تو اس سے پیدا ہونے والے عمل صحیح اور ہمارے اور معاشرے کے لیے مفید ہوں گے۔ اگر عقائد و نظریات غلط ہوں گے، بے بنیاد ہوں گے، تو اس کے نتیجے میں جو عمل بھی ہوگا، نکلے گا، وہ نقصان، پریشانی، تکلیف، ویسٹ کا باعث بنے گا۔ بحیثیت انسان ہر وقت کوئی نہ کوئی ہماری دولت، وقت یا وفاداری، مریدی، بندگی، ٹائم، ویلتھ اور ڈیووشن کے لیے ہم پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی ہمارے دنیا کے نقطۂ نظر کی تشکیل کر رہا ہے۔ someone is shaping our world view۔ وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کس پر اعتماد کریں، ٹرسٹ کریں، کس سے ڈریں، کون ہمیں محفوظ کرتا ہے اور کون ہمارے لیے تھریٹ ہے، خطرہ ہے، کس کو ایڈمائر کرنا ہے، تعریف کرنا ہے، عزت کرنا ہے، اور کس کی تحقیر کرنا ہے، ہمارے لیے کیا اہم ہے اور کیا غیر اہم۔ وہ ہمارے لیے کون دوست اور کون دشمن ہے کا فیصلہ کرتا ہے اور بتاتا ہے۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری پرابلمز کیا ہیں اور ان کو حل کیسے کرنا ہے۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کون سا عمل اچھا اور کون سا عمل برا ہے۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے ابارشن، پولیگیمی، ڈرون اٹیکس، ویکسینیشن، شریعہ، سیکولرزم، کیپٹلزم، ریلیجن، کیپٹل پنشمنٹ، ہوموسیکسویلٹی، پولیس، ملٹری، جنگ وغیرہ وغیرہ، اور ہزاروں کانسیپٹس کے بارے میں ہمارے خیالات کیا ہونے چاہیے۔ کوئی ہمیں انٹرٹین کر رہا ہے، کوئی ہمیں کسی بات پر قائل، کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا کسی عمل کو کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ کوئی وعدہ کر رہا ہے، کوئی تعریف کر رہا ہے، کوئی دھمکا رہا ہے، کوئی انسلٹ کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے، کوئی دھوکہ دے رہا ہے، کوئی تسلی دے رہا ہے۔ غرض یہ کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ہمارے زندگی کے چھوٹے بڑے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا خریدیں، کیا بیچیں، کہاں رہیں، کس کو ووٹ دیں، کس کو ڈونیشن دیں، کس کو پڑھیں، کس گروپ جماعت میں شامل ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اپنے ان سارے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنی غلط یا صحیح حجت، استدلال، اپنے دلائل، اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ سچ، جھوٹ، دھوکہ، علمی اور عقلی غلطیاں، لاجیکل فیلسیز، بلاغت، ریٹرک، سوفسٹری، سوفسطائیت وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، اور ان سارے ہتھ کنڈوں سے اکثر لوگ ہمیں کنفیوز کر لیتے ہیں، غلط بات پر قائل کر لیتے ہیں، اور ہمیں ایسے عمل کرنے پر آمادہ کر لیتے ہیں جو خود ہمارے لیے اور معاشرے کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی مثال کی یہ دعویٰ کہ عراق میں صدام کے پاس ویپن آف ماس ڈسٹرکشن WMD ہے اور اس کا تعلق القاعدہ سے بھی ہے،
دونوں دعوے بے بنیاد اور بے ثبوت تھے، مگر امریکہ نے بہت سارے مسلم گروپوں اور مسلم ملکوں کو عراق پر حملہ کرنے پر قائل کر لیا اور انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا۔ کوئی اگر بہت قوت والا ہے اور آخرت کا قائل نہیں ہے تو وہ جس کو چاہے بنا ثبوت کے، بنا جرم کے مارتا چلے جائے، یا معاملہ ہاتھ سے نکل جائے تو واپس چلا جائے۔ مگر مسلم تو آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ جہاں دنیا میں کیے سارے اعمال کا نتیجہ نکلنا ہے، اور ان کو عراق میں اور اس کے آس پاس اور مسلمانوں کے درمیان رہنا ہے، ان کو تو اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے تدبر کر کے سچ اور جھوٹ میں پہچان کر لیتے تو سب کے لیے بہتر ہوتا۔ طاقت والوں کے دماغ میں تو کسی مسئلہ کے حل کے لیے سب سے پہلا طریقہ جو آئے گا وہ طاقت ہی ہوگا، مگر دوسروں کو تو کریٹیکل تھنکنگ، تدبر و تفکر کا طریقہ سب سے پہلے استعمال میں لانا چاہیے۔ ہاتھی اگر دو چار چینٹی کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی پیٹھ پر بٹھا لے تو چینٹی کو کسی غلط فہمی میں پڑھ کر اپنے رہنے جینے کے طریقے کو چھوڑ کر ہاتھی کے رہنے اور جینے کے طریقے کو نہیں اپنانا چاہیے۔ جب وہ اتار کر واپس چلا جائے گا تو بڑی مشکل ہوگی۔ یا اسی طرح انڈیا میں ایک پالیسی جو لوگوں کے لیے اصل میں نقصان دہ ہے لیکن لوگوں نے اس کو قبول کر لیا، وہ ہے بیف بین۔ گورنمنٹ بہت سارے اسٹیٹس میں بیف بین لاگو کرنے پر کامیاب ہو گئی ہے۔ انڈیا میں زیادہ تر کسان بہت بری حالت میں ہیں، اکثر قرض کی وجہ سے سوسائڈ کر لیتے ہیں، اور غربت کی وجہ سے غریبوں اور پسماندہ لوگوں میں مال نیوٹریشن، غذائی قلت بہت زیادہ ہے۔ گائے بیل وغیرہ کسان ہی پالتے ہیں۔ اگر گائے دودھ دے رہی ہے یا بیل کھیت جوتنے کے قابل ہے تو کسان اسے کسائی کو بیچے گا نہیں، اور کسائی خریدے گا بھی نہیں، کیونکہ کسائی گوشت کے حساب سے دام لگاتا ہے، اور گائے تبھی کٹے گی جب گائے کا مالک اپنی گائے خود کسائی کو بیچے گا۔ کسان کسائی کو تبھی بیچے گا جب گائے یا بیل اس کے لیے بے فائدہ ہو جائیں گے۔ اب اگر وہ بے فائدہ جانور نہیں بیچ پا رہا ہے تو نیا جانور لینے کے لیے اس کے پاس پیسے کی کمی ہوگی، پلس ایک گائے یا بیل کو پالنے کے لیے تقریباً 100 روپیز ڈیلی کا خرچ ہے۔ 3000 روپے مہینے کا خرچ کسان کو بنا کسی ریٹرن کے کرنے سے اس کی معاشی حالت پر اور برا اثر پڑے گا۔ پلس اکانومی کے دوسرے سیکٹرز مطلب لیدر انڈسٹری، ایکسپورٹس وغیرہ میں غریب جاب کرنے والوں پر اس کے برے اثرات ہوں گے۔ بیف غریبوں کے لیے ایک سستا پروٹین کا ذریعہ ہے۔ خیر یہ پرابلم تو دال کی پیداوار بڑھا کر یا ایگ انڈسٹری کو بڑھاوا دے کر بھی حل کیا جا سکتا ہے، مگر کسانوں اور ایگریکلچر کے لیے لانگ ٹرم میں یہ پالیسی نقصان دہ ہی ہے۔ اس کی مثال ہم اپنی ذاتی زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جس سیاسی پارٹی نے ہم سے ہماری وفاداری حاصل کر لی ہے، ہم اس پارٹی کے کمتر امیدوار یا کمتر پروگرام، پالیسی کی حمایت کرتے ہیں۔ دوسری پارٹی کا امیدوار چاہے جتنا بھی اچھا کوالیفائڈ ہو یا ان کی پالیسی جتنی بھی بہتر ہو، ہم ان کی حمایت نہیں کرتے اور لانگ ٹرم میں اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ اکثر ہمیں کسی ایسی بات یا کام پر قائل کر لیتے ہیں جو صرف ان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، مگر معاشرے اور ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ۔ ہمارے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ان سارے ہتھ کنڈوں، خطروں سے سیلف ڈیفنس کے لیے ہمیں اس قابل ضرور ہونا چاہیے کہ ہم فیکٹ اینڈ فکشن، صحیح اور غلط، جھوٹ اور سچ، فائدہ مند اور نقصان دہ، اہم اور غیر اہم، سچ اور جھوٹ کے بیچ آسانی سے تمیز کر سکیں، فرق کر سکیں۔ ہم پر لوگ کس کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں اس کا جاننا اور اس کا علاج سیکھنا ہمارے لیے، ہمارے سروائیول اور خوشحالی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اندھی تقلید، مریدی اور عقلی محکومی سے نہیں نکلتے اور کریٹیکل تھنکنگ، تدبر، تفکر، تحقیق و تنقید کا کلچر نہیں اپناتے تو طوفان میں اڑ رہے پتوں کی طرح ہمارا بھی اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات، حادثات، نتائج پر کوئی اختیار نہیں ہوگا۔
ہمیشہ دوسرے لوگ ہماری زندگی کے مالک رہیں گے، اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے سارے عقائد و نظریات کی اچھی طرح سے تحقیق کر لیں، خاص کر ان عقائد و نظریات جن کی بنیاد پر ہم زندگی میں بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہیں اور جن کے نتائج ہماری زندگی میں گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ اچھے پروڈکٹس اور آئیڈیاز کو برے کمتر پروڈکٹ اینڈ آئیڈیاز سے، حکمت کو جہالت سے اور فائدہ مند کو نقصان سے چھانٹنے کے لیے ہمیں اپنی عقلی صلاحیتوں کو، تدبر و تفکر، اجتہاد کے ہتھیار کو تیز، دھاردار اور بہتر بنانا ہی ہوگا۔ بایولوجیکل ٹینڈنسیز، بحیثیت انسان ہم ایک خاص فطرت لے کر پیدا ہوئے۔ مثلا انسان بے صبرا، جلد باز ہے، جس کی سمجھ اور صحیح استعمال، کنٹرول انسان کے لیے بہت نہایت مفید ہے، یوزفل ہے۔ مثلا اگر انسان میں بے صبری نہ ہوتی تو شاید ابھی تک بیل گاڑی ہی سے سفر کرتے، کوئی موٹر کار یا جہاز بنانے کی مشقت نہ اٹھاتا، پوسٹ آفس ہی کافی رہتی، انٹرنیٹ ایجاد نہ ہوتا، ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول نہ بناتا۔ مگر اسی بے صبری کا خود ہمارے ہاتھوں اور دوسروں کے ہاتھوں غلط استعمال ہماری زندگی میں بڑی بڑی پریشانیوں کا باعث بن جاتا ہے۔ مثلا ہم جلد بازی میں کبھی کبھی کسی پریشانی کو حل کرنے کے لیے ٹیمپرری سولوشنز، کوئک فکسز، وقتی یا فوری اصلاحات کا طریقہ اپنا لیتے ہیں، جو کہ اصل پرابلم کو جڑ سے ختم کرنے میں بالکل مدد نہیں دیتی، اور پرابلم جوں کی تو یا بلکہ وقت کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے۔ یہ ہماری مسٹ ہیو ناؤ انسٹنکٹ، ابھی فوراً چاہیے، جبلت کا فائدہ بینک والے کریڈٹ کارڈ لون پر 40-50-60% تک کا انٹرسٹ چارج کر لیتے ہیں۔ اس طرح ہم 100 روپے کی چیز 150-160 روپے میں خریدتے ہیں، اور کتنوں کی پوری زندگی اسی لون کے چکر میں لون ادا کرتے کرتے ہی گزر جاتی ہے۔ اس جلد باز فطرت پر کنٹرول اور لانگ ٹرم کانسیکوینسز، طویل مدتی اثرات پر نظر رکھنے کے لیے زندگی میں کریٹیکل تھنکنگ، تدبر و تفکر کی عادت اپنانی پڑتی ہے۔ سگریٹ نوشی، اسموکنگ وقتی تسکین، امیڈیٹ گریٹیفیکیشن دیتی ہے تو لوگ اس کے لانگ ٹرم نتائج بھول جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم شارٹ ٹرم گولز، وقتی مقاصد کے حاصل کرنے کا وہ طریقہ اپناتے ہیں کہ جو ہمارے لمبے لانگ ٹرم گولز، مستقبل کے مقاصد کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ مثلا اکثر غریب ماں باپ تھوڑی سی فوری ایکسٹرا آمدنی حاصل کرنے کے چکر میں اپنے بچوں کو مزدوری کرنے کارخانے بھیج دیتے ہیں، جو کہ لانگ ٹرم میں بچے کی تعلیم اور بہتر اور زیادہ پیسہ کمانے والا کریئر، نوکری وغیرہ حاصل کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ نفل کے چکر میں فرض بھی ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اسی طرح ہماری اور بھی کچھ فطرتیں ہیں۔ مثلا ہم ایکسس سیکھ کرتے ہیں، زیادہ دولت کی زیادتی، طاقت کی زیادتی، کھانے کی زیادتی، جن کا ہماری زندگی پر برا اثر پڑتا ہے۔ ان سب کو سمجھنے اور زندگی میں لانگ ٹرم ویو لینے کے لیے ہمیں اپنی عقلی فکری صلاحیتوں کو تیز اور دھاردار بنانا ہوگا۔ اسی طرح ایک عام انسانی فطرت ہے ریسیپروسٹی، خیر سگالی، جس کا عام اصول یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کسی نے کچھ اچھا برتاؤ کیا ہے تو ہم اس کے ساتھ اس سے بہتر یا کم سے کم ویسا ہی برتاؤ کریں۔ کسی نے ہمیں کوئی فیور، کوئی گفٹ یا دعوت دی ہے تو ہم بھی اسے گفٹ، فیور کریں، دعوت دیں۔ یا ہمارے ساتھ کسی نے کوئی کنسیشن کیا ہے، رخصت دی ہے، تو ہم بھی اس کو کچھ کنسیشن، رخصت دیں۔ ہر شریف النفس اس ذمہ داری کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے، مگر اکثر چالاک لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ تو ہمیں تھوڑا سا کچھ دیتے ہیں مگر بدلے میں زیادہ لے لیتے ہیں۔ سیاسی پارٹیاں ہمارے ساتھ یہی کرتی ہیں، ہم آپ اپنے آپ کو ان کا مقروض سمجھتے ہیں اور ووٹ دیتے ہیں۔ یا ویسٹرن کلچر میں
بار میں مرد عورت کو ایک ڈرنک خرید دیتے ہیں اور بدلے میں ساتھ میں سونے کی امید کرتے ہیں۔ اس کا استعمال غلط لوگوں کے ذریعے سے یا تدبر و تفکر کی کمی سے اکثر غیر ضروری یا غلط چیزوں کے لیے ہو جاتا ہے۔ مثلاً بدلہ، ہر حال میں بدلہ، وہاں بھی جہاں کسی بری یا نقصان دہ چیز کو شروع کرنے والوں کو معاف کر دینا زیادہ بہتر اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ مثلاً فیملی کے جھگڑے وغیرہ۔ ہماری خواہشات، خوف، امیدوں اور بہت سی بایسز، جھکاؤ، مثلاً لاس اورزن، ان گروپ آؤٹ گروپ بایس، کنفرمیشن بایس، آؤٹ کم بایس، ہیورسٹکس، پروکرسٹینیشن وغیرہ کا اکثر لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ ان سب کو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ سوشل اینیمل۔ انسان ایک سوشل اینیمل، سماجی جانور بھی ہے۔ ہم سب کسی خاص فیملی، کلچر اور ملک میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارا بہت سارا وقت معاشرے، سوسائٹی کے ساتھ ایک کمیونٹی کی شکل میں فیصلہ کرنا، عمل کرنا وغیرہ میں یوز ہوتا ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی گروہ کے ممبر آف اے گروپ ہیں اور بہت سارے کام ایز اے گروپ کرتے ہیں۔ مثلاً ملک، قوم، مذہب اور پیشہ، خاندان وغیرہ کی شکل میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، حصہ لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم بہت ساری سوسائٹل پرابلم، سماجی مشکلات کے پیدا کرنے یا حل کرنے میں حصہ لیتے ہیں۔ مثلاً انوائرمنٹل ڈسٹرکشن، ماحولیاتی مسائل، نیوکلیئر بام انرجی کے فیصلے، مذہبی اور فرقہ وارانہ مسائل، نسلی اور قومی مسائل، اسکول سسٹم، ہیلتھ کیئر، فیملی اسٹرکچر۔ ان سب مسائل کے پیدا ہونے میں کریٹیکل تھنکنگ، تدبر و تفکر کی کمی ہوتی ہے اور ان کا حل ڈھونڈنے کے لیے ہمیں اس تدبر و تفکر کی صلاحیت میں مہارت حاصل کرنی ہی ہوگی۔ ہماری فلاح و بہبود، ویلفیئر اسی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان سب مسائل کو کس طرح سمجھتے اور حل کرتے ہیں۔ سوشل اینیمل ہونے کی وجہ سے ہمیں صرف یہی نہیں دیکھنا ہے کہ کون سا عمل ہمارے لیے مفید اور بہتر ہے، بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس عمل کا معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے، کیا وہ معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند ہے یا نہیں۔ پرابلم سالونگ۔ سامنا زندگی میں اکثر سوالات سے ہوتا ہے جن کا جواب ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے، مشکلات جن کا حل ڈھونڈنا پڑتا ہے، مسائل جن کو حل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مسائل کو حل کرنے اور مطلوبہ نتائج کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں معلومات اکٹھا کرنی پڑتی ہے، پلان آف ایکشن ڈیزائن کرنا پڑتا ہے، منصوبہ بندی، لائحہ عمل تیار کرنا پڑتا ہے، ذرائع، رائٹ ٹولز اور طریقہ کار، مینس اینڈ میتھڈز چننا پڑتا ہے۔ صحیح منصوبہ، رائٹ ٹولز، ذرائع اور طریقہ کار کو، میتھڈ کو پانے اور چننے کے لیے تدبر و تفکر کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ اگر غلط منصوبہ بندی ہو، غلط ذرائع اور طریقے کو چن لیا جائے اور اس پر عمل کر لیا جائے تو مسائل حل ہونے کے بجائے اکثر بڑھ جاتے ہیں۔ تدبر و تفکر کی کمی بلکہ غیر موجودگی کی وجہ سے ایک غلط منصوبہ، ذرائع اور طریقہ کار کی مثال 1979 کے خانہ کعبہ کے محاصرے، سیج میں دیکھی جا سکتی ہے۔ نجد کے ایک اثردار گھرانے میں ایک صاحب نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ 20 نومبر 1979 کو ان کے 400-500 فالوورز نے سعودی حکومت کو گرانے کے لیے مسجد حرام میں مسلح داخل ہو کر نمازیوں کو ہاسٹیج، قیدی بنا لیا۔ 2 ہفتے تک یہ اسٹرگل چلی، آخرکار کچھ باغی مارے گئے، باقی پکڑے گئے، سینکڑوں حاجی شہید ہوئے۔ اپنے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مسجد حرام کے اندر مسلح ہو کر حاجیوں، نمازیوں کو ہاسٹیج بنانے جیسا منصوبہ اور کسی گورنمنٹ پر قابو پانے کا ذریعہ بنانا جیسا پلان
تو سنتے ہی لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ جانی چاہیے تھی کہ ان کا لیڈر ایک مسلم مہدی یا امام تو دور کی بات ہے، مکہ کا مشرک بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ پلان تو اگر ابو جہل کو کوئی پیش کرتا تو وہ بھی شاید اس کی بیوقوفی دیکھ لیتا۔ محاصرہ کرنے والے حملہ آوروں میں سے بہت سارے مدینہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے کہ پڑھے ہوئے تھے۔ کیا کرنا چاہیے، واٹ ٹو ڈو، ڈیسائیڈنگ مینس اینڈ اینڈس، کیسے کرنا چاہیے، کا صحیح فیصلہ کرنے کے لیے تدبر و تفکر کی صلاحیت لازمی ہے۔ کریٹیکل تھنکنگ کی کمی کی وجہ سے آج عرب لیڈروں نے اپنا مسئلہ حل کرنے کے بجائے انہوں نے دنیا کو، مسلمانوں کو مروانے کا اتنا سستا اور کفایتی پلان دے دیا ہے کہ جس کا جب اور جتنا من کرے اپنے بجٹ کے حساب سے 2 4 10 100 فائٹر جیٹ لے کر عرب میں لینڈ کرے، لیٹرل اور کولیٹرل ڈیمیج کرے، مارے اور پھر ویکیشن سے واپس چلا جائے۔ یہ پلان اتنا کفایتی ہے کہ ویسٹرن ورلڈ تو چھوڑیے، انڈیا جیسے غریب ملک جس کے پاس اپنے سارے شہریوں کو بھرپیٹ ڈھنگ کا کھانا کھلانے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اس وار آن ٹیرر میں کی کولیشن میں شامل ہو جائے۔ لا آف ٹروتھ۔ زندگی میں اکثر لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ان کے اندر سچائی کو پیدا کرنے کی طاقت ہے اور وہ کسی کو خدا، کسی کو پیغمبر، کسی کو غوث، کسی کو امام، کسی کو مہدی، کسی کتاب کو بک آف گاڈ، کسی کتاب کو سیٹانک ورسز وغیرہ وغیرہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں۔ سچائی کو صرف ڈھونڈا اور پہچانا جا سکتا ہے، کسی کے چاہنے یا دلی خواہش سے نہ تو سچائی وجود میں آتی ہے اور نہ مٹتی ہے۔ سچائی اپنے سپورٹ کے لیے کسی کی خواہش، فیلنگز، ایموشنز، جذبات کی محتاج نہیں ہے۔ سچائی کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے پیچھے اس کے ماننے والوں کی کتنی لمبی لائن ہے یا اس کے آگے اس کا انکار کرنے والوں کی کتنی لمبی بھیڑ ہے۔ سچائی صرف اپنے ثبوت اور دلائل پر کھڑی ہوتی ہے۔ پوری دنیا یہ بلیو کر لے کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے تو سورج زمین کے گرد گھومنا نہیں شروع کر دے گا، اور جب دنیا یہ یقین کرے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے تو زمین سورج کے گرد گھومنا نہیں شروع کر دے گی۔ جو سچ ہے وہ رہے گا۔ یا اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کسی کو برا نام یا خطاب دے کر سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی برا ہو گیا ہے، بے عزت ہو گیا، اور خوب خوشی محسوس کرتے ہیں، اور اکثر جس کو برا نام یا خطاب دیا جاتا ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ وہ واقعی وہی ہو گیا جو اس کو کہا جا رہا ہے، اور خوب پریشان ہوتا ہے۔ ہر چیز کے ہونے نہ ہونے کے کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ چور ہونے کی شرط یہ ہے کہ کسی نے کسی کی کوئی قیمتی چیز بنا اس کی جانکاری کے لے لی ہو۔ صرف کسی کو چور کہنے سے وہ چور نہیں بن جاتا۔ اسی طرح خطاب صرف وہی دے سکتا ہے جو اس کا اہل اور ذمہ دار ہے، اختیار رکھتا ہے۔ نوبل پرائز اور اس کا خطاب نوبل کمیٹی دے گی، نہ کہ مسلم پرسنل لا بورڈ۔ اگر ہمارے اندر صرف خطاب دینے، نام دینے سے کسی ایک چیز کو دوسری چیز میں بدل دینے کی طاقت ہوتی تو پھر تو ساری پرابلم ہی سالو ہو جاتی۔ سائیکل کو کار کہہ کر، جھونپڑی کو بنگلہ کہہ کر، درجہ اول کو پی ایچ ڈی کہہ کر سب خوشحال زندگی گزارتے۔ اسی طرح بہت سے لوگ شریعت میں تشریح اور ریفارم اینڈ انٹرپریٹیشن کے نام پر اپنے پاس موجود قرآن و سنت کے نسخے میں تبدیلی کر کے سوچتے ہیں کہ اصل قرآن و سنت جس کی بنیاد پر قیامت میں فیصلے ہونے ہیں اس میں بھی تبدیلی ہو گئی۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کھاپ پنچایت اپنا رولز اور ریگولیشن بنا لے اور سمجھے کہ اصل کانسٹیٹیوشن میں بھی یہی ہے یا اس میں بھی تبدیلی ہو گئی ہے۔ کانسٹیٹیوشن کے بنانے کا اختیار اور اس میں تبدیلی لانے یا ریفارم کا طریقہ الگ ہے۔ سچ یا جھوٹ کے معاملے میں ہمیں صرف تدبر و تفکر اور کریٹیکل تھنکنگ کرنے کی ضرورت ہے، جس سے ہم کسی بات، قول، دعویٰ کے دلائل و ثبوت کا تجزیہ و تحقیق، انالیسس کر سکیں
اور صحیح نتیجے پر پہنچے۔ اس کے دو فائدے ہیں۔ کسی نے کوئی دعویٰ کیا ہے اور اس کے سپورٹ میں صحیح دلائل، ثبوت، پروف دے رہا ہے تو پھر اس بات کی مخالفت کرنا اپنے پیسے، وقت اور انرجی کو ویسٹ کرنا ہے، برباد کرنا ہے۔ حق کو ہرایا نہیں جا سکتا۔ نمبر 2، اگر کسی نے کوئی جھوٹی، غلط بات کہی ہے تو اس قول، دعوے یا بات کو ہرانے کے لیے اس انسان کو مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے دعوے کا، کلیم کا 4 طرح سے جواب دے کر ڈیمولش، منہدم، ریفیوٹ، تردید کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، ڈسپیوٹنگ پروف اینڈ اٹس سورس ریلائبلٹی، یہ دکھا کر، ثابت کر کے کہ دعوے، کلیم کے سچ ہونے کے لیے جو ثبوت، جو پروف، جو ریزنز دیے گئے ہیں، یعنی جن ثبوتوں یا دلائل کی بنیاد پر دعویٰ کھڑا کیا گیا ہے، وہ ثبوت ہی غلط، جھوٹے، جعلی، گھڑے ہوئے یا ڈاؤٹ فل، مشکوک، کمزور، بے بنیاد یا غیر متعلقہ، انکمپلیٹ، انسفیشینٹ اور irrelevant یا ناکافی ہیں، اس لیے وہ قابل قبول نہیں ہے اور دعوے کو سچ نہیں ثابت کرتے۔ گاربیج ان، گاربیج آؤٹ، ثبوت غلط تو دعویٰ بھی غلط، اس سے نکلنے والا۔ نمبر 2، کنکلوژن ڈز ناٹ فالو، یہ دکھا کر کہ جن ثبوتوں، پروفز، ریزنز کی بنیاد پر دعویٰ، کلیم نکالا جا رہا ہے وہ ان ثبوتوں سے نکلتا ہی نہیں۔ مثلاً اگر سورج چمکتا ہوا طلوع ہوتا ہے تو اس سے یہ نتیجہ کہاں سے نکال لیا کہ وہ خدا ہے؟ وہ بجھتے ہوئے ڈوبتا اور غائب بھی تو ہوتا ہے۔ اس کے نکلنے سے نتیجہ نکالا، کنکلوژن نکالا، تو اس کے ڈوبنے والا نتیجہ ہے، کنکلوژن کہاں گیا؟ سورج سے جو کچھ بھی ہوتا ہے ٹھیک اس کا الٹا بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ بڑھتی چمک سے نکلتا ہے تو گھٹتی چمک سے ڈوبتا بھی ہے۔ اس سے تو صحیح نتیجہ یہ نکلتا کہ اس کے اندر گردش ہے، اور جس پابندی اور پنکچویلٹی سے یہ نکلتا اور ڈوبتا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی قانون کا پابند ہے، خدا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں کتنی حکمت سے سکے کے دوسرے پہلو کو بھی آرگومنٹ، استدلال کے لیے ضروری اور اہم حصہ بنا دیا، ورنہ اپنی پسند کا نتیجہ اخذ کرنے کے لیے تو سبھی لوگ چھانٹ چھانٹ کر ایک سائیڈ کا ثبوت اور دلیل استعمال کر رہے تھے۔ نمبر 3، کاؤنٹر آرگومنٹ، یا جو دعویٰ کیا گیا ہے اس دعوے کی قول کی تردید کریں، کانٹراڈکٹ کریں، اور اپنی تردید کو دلائل اور ثبوت سے حمایت کریں، بیک کریں، مضبوطی دیں۔ مثلاً کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن شیطانی کلام ہے، اسے شیطان لے کر اترتے ہیں، تو قرآن نے اس کی تردید کی اور پھر اس تردید کے دلائل دیے، ریزنز دیے۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ عرب میں بہت ساری برائیاں تھیں، مثلاً بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، یتیموں کے مال کو ہڑپا جاتا تھا، چوری، ڈاکہ، قتل، غارت گری، قبائلی جنگیں عام تھیں، باپ کی بیوی سے شادی کی جاتی تھی، شراب، زناکاری، جوا، فحاشی عام تھی، سینکڑوں خداؤں کو پوجا جاتی تھی، سیکس سلیوری، غلاموں سے جسمانی دھندا کرایا جاتا تھا، غلاموں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، ناپاکی تھی۔ قرآن نے ان سب اور سینکڑوں دوسری برائیوں کو ختم کیا۔ شیطان ایسا کیوں کرے گا؟ یہ تو خود اس کے مقصد اور مشن کے بالکل خلاف بات ہوگی، یہ اس کے مشن کو بالکل سوٹ نہیں کرے گا۔ نمبر 4، کاؤنٹر ایگزامپل، یعنی کسی دعوے، کلیم کے لیے جو طریقہ استدلال، لائن آف تھنکنگ، لائن آف ریزننگ استعمال کی جا رہی ہے، ٹھیک اسی طریقہ استدلال، لائن آف ریزننگ
کا استعمال کرتے ہوئے ایک ایسی مثال پیش کریے جس سے اس طریقہ استدلال لائن آف تھنکنگ کے ایبسرڈ، مضحکہ خیز اور غلط ہونے کو بآسانی دیکھا جا سکے۔ یہ دکھائیں کہ یہ طریقہ استدلال تو بہت مضحکہ خیز نتائج کی طرف لے جاتا ہے۔ اٹ لیڈس ٹو ایبسرڈیٹی۔ غلط بات کا دعویٰ کرنے والا چاہے کروڑوں روپے خرچ کرے، جتنا پروپیگنڈا کرنا چاہے کر لے، جتنی بڑی بھیڑ اکٹھا کرنی چاہے کر لے، انجام ہار مٹ جانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہر باطل کو ہار کا مزہ چکھنا ہے۔ غلط طریقہ کار اپنانے سے آپ باطل کو ہرا نہیں سکیں گے۔ کتابوں پر بین لگانے کا طریقہ دیکھ لیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی کے پاس 2 بازو اور 2 ہاتھ ہوں اور وہ اس سے 2-4 مچھر مار لیتا ہو اور اس خیال میں ہو گیا کہ وہ اپنے بازوؤں اور ہاتھوں کے ذریعے ڈینگو اور ملیریا پر قابو پا لے گا۔ ڈینگو اور ملیریا پر قابو پانے کے لیے کریٹیکل تھنکنگ، تدبر و تفکر، اجتہاد، عقل کی ضرورت ہے اور ریسرچ کی ضرورت ہے، جو کہ بازوؤں سے نہیں کی جاتی۔ مگر تدبر، کریٹیکل تھنکنگ اور ریسرچ کرنے میں بڑی محنت اور علم کی ضرورت ہوتی ہے، اور سطحی لیڈر یہ کرنا نہیں چاہتے تو وہ اپنے عوام کو طاقت کے استعمال کا مشورہ دیتے ہیں۔ سچ صرف صحیح دلیلوں اور ثبوتوں سے قائم کیا جاتا ہے، اور جھوٹ صرف صحیح دلیلوں اور ثبوتوں سے ڈیمولش، منہدم کیا جاتا ہے۔ جس بٹن سے بلب آن ہوتا ہے اسی بٹن سے بلب آف ہوتا ہے۔ بلب آف کرنے کے لیے بلب توڑنے، وائر کاٹنے، ٹرانسفارمر جلانے یا پاور اسٹیشن اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس تھوڑا صبر اور جذبات پر کنٹرول اور تدبر و تفکر سے دعوے کی علمی و عقلی غلطی اور اس کے دلائل ثبوت کا پوسٹ مارٹم کر کے اور اس کی فیلسیز، بھرم، فریب کو دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے خود اپنی آڈینس، پڑھنے والوں، سننے والوں کا ہی نقصان کرتے ہیں، کیونکہ پروگریس، کامیابی صحیح علم کے حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے والے ہی حاصل کرتے ہیں، غلط یا جھوٹے علم والے نہیں۔ ترقی و کامیابی گیلیلیو کے ماننے والوں نے کی، نہ کہ ان لوگوں کو ماننے والوں جن کا دعویٰ تھا کہ زمین کائنات کا سینٹر میں ہے۔ فائدہ انہوں نے اٹھایا جنہوں نے بیماری کی حقیقت کو سمجھا، نہ کہ ان لوگوں نے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ بیماری گاڈ کی طرف سے سزا ہے، اور وہ یہ تک نہ سوچ سکے کہ پھر معصوم بچوں اور دوسرے معصوم لوگوں کو کیوں بیماری ہوتی ہے۔ اسلام کی مخالفت کی ہسٹری دیکھ لیں۔ پروپیگنڈا کرنے والے بڑے بڑے گروہوں، لیڈروں، فوجیوں، کروسیڈرز، اورینٹلسٹ، رائٹروں کے دن رات ایک کر کے اپنی جان کھپا دی، مگر اسلام نے ہمارے دروازے کو کھٹکھٹا ہی دیا۔ سچ ایک ایسے پیڑ کی طرح ہے جس کی جڑ زمین میں اتنی گہری ہے کہ کوئی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا کہ اس پر وار کر سکے یا اکھاڑ سکے، اور اس کی شاخیں، ڈالیاں آسمان تک پھیلی ہوں۔ ذرا اس پیڑ کے تنے، ٹرنک کی مضبوطی اور موٹائی کا اندازہ کریں۔ مضبوط اور موٹا تنا شاخوں کو سپورٹ کرتا ہے اور نیچے والی شاخیں اوپر والی شاخوں کو سپورٹ کرتی ہیں، اور یہ سب اتنی موٹی اور مضبوط ہیں کہ ان پر بھاری سے بھاری مشینری چلاتے رہیے، وہ کٹنے والی نہیں۔ آپ کا آرا مشین ٹوٹ جائے گی اور آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، مگر پیڑ کو کچھ نہیں ہوگا، اور ہر نئے آنے والوں کے لیے پیڑ پورا کا پورا بالکل نیا کھڑا ملے گا۔ اس کے برخلاف جھوٹ ایک گھاس پھوس کی طرح ہے جو بڑی آسانی سے اکھڑ جاتی ہے۔ ان باتوں کو بہتر طریقے سے سمجھنے اور ہینڈل کرنے کے لیے تدبر و تفکر کی صلاحیت بہت ہی ضروری ہے۔ سیلف ایکچولائزیشن۔ ابراہم ماسلو نے بڑے اچھے طریقے سے انسانی ضروریات کا تجزیہ کر کے بتایا کہ انسان کو جہاں جسمانی ضروریات
सिक्योरिटी वगैरह की ज़रूरत है, वहीं सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तकमील खुदी या खुदयाबी की ज़रूरत है। यानी इंसान की ये ख्वाहिश, रुझान ये है कि वो अपनी तकमील, अपना पूरा पोटेंशियल हासिल करना चाहता है, और ये बिना दिमाग के तदब्बुर व तफक्कुर के मुमकिन नहीं। तारीख गवाह है कि अक्ल का इस्तेमाल ना करके इंसान जानवर से भी नीचे की सतह पर गया है। बहुत सी जंगें, जेनोसाइड, क्रेजी रस्म रवाज, शिर्क इस बात का सबूत है। दूसरी तरफ साइंटिफिक दरियाफ्तें, कामयाबियां, टेक्नोलॉजिकल इजादात इस बात की गवाह हैं कि अक्ल व फिक्र का सही इस्तेमाल करके इंसान कहाँ से कहाँ जा सकता है। तदब्बुर व तफक्कुर के ज़रिए से इंसान ने बहुत सारे मुफीद आइडियाज़ क्रिएट किए, नई नई इजादात की, जिनकी वजह से आज लोगों की ज़िंदगी पहले वक्तों के मुकाबले बहुत बेहतर है। सही टूल्स और रूल्स, तदब्बुर तफक्कुर और साइंटिफिक मेथड से इंसान ने एटम का स्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा से लेकर बड़े बड़े गैलेक्सीज, स्टार्स का नक्शा और कंपोजिशन, बीमारियों के असबाब और उनका इलाज, और ज़िंदगी का ब्लूप्रिंट, डीएनए तक पढ़ लिया। अक्ल का इस्तेमाल न करने वाले चाँद के आगे झुक गए और अक्ल का इस्तेमाल करने वाले चाँद पर खड़े होकर आ गए। तदब्बुर तफक्कुर, इज्तिहाद, क्रिटिकल थिंकिंग के बिना आला फिक्री दर्जात को हासिल नहीं किया जा सकता।